12वीं जमात के अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जोशमली आबादी की नज़म, हुस्न और मज़दूरी का मुताला करेंगे। जोशमली आबादी इस नज़म में एक हुसीन लड़की को दिखाते हैं जो अपना पेट पालने के लिए धूप में ककड़ियाँ तोड़ती है। एक तरफ ये हुसीन है, शायर चाहता है इसके हाथ में मेहंदी होनी चाहिए, लेकिन इसका हुस्न गर्द आलूद हो चुका है। इस तरह मजबूरी की हालत को शायर ने दिखाया है। जोश ने यहाँ इस नज़म में हुस्न और मजदूरी को इस्तारे के तौर इस्तेमाल किया है। हुस्न उन्होंने दरअसल कम उम्र बच्चों और जवानों के लिए बतौर इस्तेमाल किया है, और मजदूरी वो हालत है जिनके हाथों कम उम्र बच्चों ने अपना बचपन खो दिया, जवानों की जवानी जिसकी नज़र होकर रह गई है। यह शायर इस इस्तारा के पीछे हिंदुस्तानी समाज को बेनकाब कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे अफराद की तादाद हज़ारों नहीं बल्कि लाखों में है जो बचपन गुर्बत के हाथों मजबूर होकर तालीम हासिल करने के बजाय मजदूरी करने लगते हैं, और ये बदनसीब बच्चे अपने बचपन से महरूम हो जाते हैं। उन्हें हंसने खेलने के दिन गुर्बत और मजदूरी के हाथों छिन जाते हैं। कम उम्री में ही ऐसे अफराद की गर्दनें गुर्बत की जंजीर के बोझ से दब जाती हैं, और ज़िंदगी के अहम 3 मराहिल बचपन, जवानी और बुढ़ापा इन अफराद के लिए कोई मायने नहीं रखती। इनके लिए ज़िंदगी बस एक नाम ही होता है, इन्हें सजाए बेगुनाह। हालांकि आज भी गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर पर बैन लगाई है, लेकिन कितने बाप अपने मासूम बच्चों की ज़िंदगी बेचकर उन्हें होटलों पर, दुकानों पर, बागों में या कहीं और फैक्ट्रियों में मामूली तनख्वाह के एवज नौकरी पर रखते हैं। इस तरह ये समाज इन मासूमों के बचपन के साथ खिलवाड़ करता है। इस नज़म में जोशमली आबादी अपने माशरे की पसमानदा तबके की कैफियत नहायत मौसर अंदाज में बयान करता है। उनका मानना है कि तमाम इंसान बराबर हैं और तबकात की तकसीम साम्राज्य ज़हनियत की देन है। दरअसल वो मादा परस्त के खिलाफ है। अब हम इस नज़म के अशआर का माने पढ़ेंगे, इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। पहला शार। एक दुशीज़ा सड़क पर धूप में है बेकरार, चोरियां बैठी हैं कंकर कूटने में बार बार। इस शार में शायर हिंदुस्तान की गुर्बत और अफलास पर तनज़ करते हुए लिखते हैं कि एक नौजवान कंवारी लड़की गर्मियों की चिलचिलाई धूप में सड़क पर मजदूरी कर रही है।
کنکر کوٹ رہی ہے. تیز دھوپ اور مشقت کی وجہ سے بے چین ہے. کنکر کوٹتے کوٹتے اس کی چوڑیوں کی آواز آ رہی ہے. دوسرا شعر. چوڑیوں کے ساز میں ہے یہ شور کیسا برا آنکھ میں آنسوں بنی جاتی ہے جس کی ہر صدا. کنکر کوٹتے وقت چوڑیوں کے بجنے سے ایسی دردناک دھن پیدا ہوتی ہے جس کی ہر ایک آواز سننے والے کی آنکھوں میں آنسو بہا دیتی ہے. جس انسان کے دل میں انسانی دل ہے، ہمدردی ہے، جب وہ اس کی حالت دیکھتا ہے تو اسے یہ چوڑی کی آواز آنسو بہانے پر مجبور کرتی. تیسرا شعر. گرد ہے رخسار پر زلفیں اٹی ہیں خاک میں ناز کی بل کھا رہی ہے عیدے غمناک میں. کنکر کوٹنے سے اس کے بال اور گال دھول سے بھر گئے ہیں، گرد آلود ہو گئے ہیں. اس مصیبت زدہ اور غمزدہ لڑکی کی نزاکت بے مول ہو گئی ہے اور اس کے دل کا حال اس کی غمناک آنکھوں سے آیا ہے. اس کی بے بسی اور بے کسی اس کی مجبور اور معصوم آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہے. چوتھا شعر. ہو رہا ہے جذب مہر خون چکاں کے روبرو کنکروں کی نبض میں اٹھتی جوانی کا لو. خون چوسنے والی دھوپ یعنی نہایت تیز دھوپ میں اس کی چڑھتی جوانی کا لہو کنکروں میں جذب ہو رہا ہے. یعنی اس کا خون پسینے میں گرمی پر تبدیل ہو رہا ہے. ان معصوم ہاتھوں کو سخت کام کرنا پڑتا ہے. گویا شدید گرمی سے وہ پسینہ پسینہ ہو گئی ہے اور اس کا خون پسینہ کنکروں پر گر کر ان پر سوکھ جاتا ہے. پانچواں شعر. دھوپ میں لہرا رہی ہے کاکلے امبر سے رشت اس کے خوشبودار سر کے بال ماتے ہو رہا ہے کم سنی کا سوچ جز سنگ خشت. شعر میں شاعر فرماتا ہے اس کے خوشبودار سر کے بال ماتھے کی طرف آئے، وہ دھوپ میں لہر رہی اور اس کی کم عمر سوچ اینٹوں اور پتھروں کا حصہ بن گئی ہے. یعنی اس کا خیال پتھر توڑنے پر مرکوز ہے. یعنی اس کے ارمان سخت محنت سے اس کی سوچ اسی کنکر توڑنے پر مرکوز ہے. یعنی اس کا مستقبل اسی مزدوری پر قربان ہو رہا ہے. حالانکہ اس کے جو کاکل ہیں، سر کے آگے بڑے بال ہیں، وہ بھی گرد آلود ہو چکے. چھٹا شعر. پی رہی ہیں سرخ کرنیں مہر آتش بار کی نرگسی آنکھوں کا رس مئی چمپئی رخسار کی. آگ برساتے ہوئے سورج کرنیں اس کی نرگسی جیسی خوبصورت آنکھوں کا رس اور اس کے گالوں کی شراب پی رہی. یعنی تیز دھوپ اس کی آنکھوں کی خوبصورتی اور سرخ و سفید گالوں کی تازگی ختم کر رہی. جب اس کے بدن سے پسینہ نکلتا ہے جو بذات خود اس کا خون ہے تو اس کی گالوں کی سرخی ختم ہو رہی ہے اور اس کی آنکھوں کا حسن بھی زائل ہو رہا ہے. حالانکہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ نرگسی آنکھیں ہیں، لیکن سورج کی کرنیں، سورج کی دھوپ، سورج کی تپش ان آنکھوں کو بے نور کرتی ہے. ساتواں شعر. غم کے بادل خاطرے نازک پہ ہیں چھائے ہوئے عارضے رنگی ہیں یا دو پھول مرجھائے ہوئے. غم اور مصیبت کے بادل کی نازک طبیعت پر چھائی ہے اور اس کے رنگین گال مرجھائے ہوئے پھول کی طرح نظر آتے ہیں. اس قدر تکلیف اور عزت کا شکار وہ نوجوان لڑکی. آٹھواں شعر. چھیتڑوں میں دیدنی ہے روئے غمگین شباب
ابر کے آوارہ ٹکڑوں میں ہو جیسے ماہتاب، کھیتڑوں میں دیدنی ہے روئے غمگین شباب، ابر کے آوارہ ٹکڑوں میں ہو جیسے ماہتاب، چھترے ہوئے پرانے کپڑے جو کٹے ہوئے ہوں، پھٹے ہوئے ہوں، اس کے پھٹے پرانے کپڑوں سے اس کے مصیبت زدہ شباب کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ یعنی اس میں شباب ہے، لیکن اس کا جو روئے ہے غمگین ہے، چہرہ غمگین ہے، اور اوپر سے کپڑے جو پھٹے ہوئے ہیں، پرانے ہیں، جو اس کی غربت کی حالت کو دکھاتے ہیں، اور اس کے پورے شباب پر اس غم کا اظہار ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس محنت کے باوجود، مشقت کے باوجود، کنکر توڑنے کے باوجود کپڑے جو ہیں پرانے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، ابر کے آوارہ ٹکڑوں میں ہو جیسے ماہتاب، ایسا لگتا ہے کہ بادوں میں چاند نظر آتا ہے۔ یعنی اس لڑکی کا جو حسن ہے وہ ماہتاب ہے، چاند جیسا ہے، اور یہ جو اس کے کپڑے ہیں، اس کی حالت ہے، اس کو شاعر نے ابر قرار دیا ہے، یعنی بال کے ٹکڑے ہیں جو اس کے چاند جیسے چہرے کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا حسن غربت کی وجہ سے، پرانے پھٹے کپڑوں کی وجہ سے، غم کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے، اسے کوئی سکون نہیں۔ اف یہ ناداری میرے سینے، اس طرح ان پہلے 8 اشعار میں شاعر جوش ملی آبادی ان تمام معصوم اور حسین چہروں کی نمائندگی کرتے ہیں، جو غربت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے ہندوستان میں کم سنی میں، کم عمری میں، بچپن میں مزدوری کرنے پر مجبور ہوتی ہیں، جن کا بچپن مزدوری میں ضائع ہو رہا ہے، جو تعلیم حاصل کرنے کے بجائے کہیں مزدوری کر کے اپنے بچپن کو ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی مجبوری ہے، پیٹ پالنا ہے، غربت ہے۔ اس کم سنی میں مزدوری کرنے کے باوجود بھی ان کے جو لباس ہوتے ہیں وہ پھٹے ہوتے ہیں، پرانے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی غربت اس بچپن کی مزدوری سے دور نہیں